पूरा वक्त दिया। इसी शब को जो कि आज इस वक्त इंशाअल्लाह ताला और 1 घंटे के बाद लग जाएगी, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कदीर अवान साहब होंगे मनारा से, उनसे बात करेंगे पीर साहब से। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब होंगे हमारे साथ स्टूडियो में, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मुफ्ती जुबैर साहब कराची से करेंगे। सबसे पहले इन दोस्तों की इजाजत से, इन बुजुर्गों और उलमा की इजाजत से, दोस्त मैं इसलिए कह देता हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों के चरणों से, इनके कदमों के खाक से बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा सीखता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उलमा से सीखी है वो ये कि गुफ्तगू करने का अंदाज बगैर किसी झगड़े के, इख्तलाफ को कैसे रखा जा सकता है और उसके बावजूद आप सेहतमंद गुफ्तगू कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। कदीर अमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदीर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कदीर भाई ये जो ताक रातें हैं इसकी तलाश करो, ये तकरीबन कुछ 40 के करीब मुझे अंदाज़ा है अगर सही तो ये रवायतें जो हैं इस पे मौजूद हैं और अल्लाह ने रखा भी इसको पोशीदा कि ताक रात को आखिरी अशरे में हासिल करो और इसको तलाश करो। पहले तो ये फरमा दीजिए कि हमने तलाश करना क्या है और फिर ये फरमा दीजिए कि हमने तलाश करना कैसे है। बहुत शुक्रिया मोहतरम। बुनियादी तौर पर जब तख्लीक इंसानी को देखेंगे तो कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह करीम ने जिन इंस को इबादत के लिए पैदा फरमाया। फिर जब आप रमज़ान और मुबारक की बात करते हैं तो ये वो इबादत है जो अल्लाह करीम ने तमाम उम्मतों को इसका हुक्म अता फरमाया, साबिक़ा उम्मतों। फिर इसके इनाम में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो सको। वो खुसूसी ताल्लुक जो बंदगी का है वो नसीब हो सके। फिर इसके बाद जब आप आएंगे लैलतुल कदर के हवाले से तो बेशक इस पर बेशुमार रवायात भी मौजूद हैं। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। तो इस तलाश में दो पहलू, पहला हिस्सा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, फिर आपने फरमाया कि मुझे भुला दिया गया। अब साल भर की रातों में कुल 5 रातें, ये जुस्तजू कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह करीम ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया, इसे मखसूस फरमाया और इसके अजर में फरमाया इसका ऐसा अजर है जो 1000 महीने से बेहतर है। तो इसकी तलाश के जो दो पहलू अर्ज कर रहा हूँ कि एक ये जो 5 रातें हैं और हमारी कमजोरियां हैं, अल्लाह ना करे कि अगर एक हुक्म होता और हम उसकी तकमील न कर सकते तो कितना बड़ा इम्तिहान हो जाता। अल्लाह करीम ने इस अता में भी राहत अता फरमाई, एक ऐसी आसानी जिसमें मुझ जैसे कमजोर खताकार के लिए एक राहत की अता फरमाई। फिर इसकी इबादत में जो इसका अजर और सवाब है अल्लाह करीम की रजा है और वो बंदगी की मनाजिल का नसीब होना है जो मकसद तख्लीक, इसको पा लेने में। फिर इसी में अगर हम देखें तो हमें रवायत में मिलता है उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लम अगर ये समझ आ जाए कि लैलतुल कदर है तो फिर क्या किया जाए। आपने जो दुआ इरशाद फरमाई, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये वो दुआ है, इसे पढ़ा जाए। और जब इस दुआ के तर्जुमे को देखें तो बंदा शहादत देता है कि बेशक मेरा अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तुहिब्बुल अफ़्व तुझे महबूब है, माफ फरमा दे, फ़अफ़ु अन्नी मुझसे दरगुजर फरमा। तो फिर अपनी कमाईगी का एहसास करते हुए और उन चीजों को देखते हुए जो इबादत के हवाले से, जैसे रमजान मुबारक की फजीलत में बयान फरमाया गया कि रोजे का रखना अल्लाह की रजा के लिए और कायमुल लाल के रात को अल्लाह की इबादत करना सारी गलतियां और गुनाह माफ होने का सबब बन जाता है। इस रात का पा लेना अपनी बंदगी से वो आशनाई है जो इस रात के बाद जितनी फुर्सत है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो तब्दीली नसीब हो जाए जिसकी तरबियत फरमाई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या बड़ी सही बात है हजूर। ये फरमाइए कि अगर ये रात किसी को मिलती है तो उसको इल्म कैसे होगा कि उसको ये रात नसीब हो गई, और अगर किसी को नसीब हो गई तो क्या ये अमूमी तौर पे एक फर्द को ही नसीब होती है या सबको नसीब हो जाती है अगर एक को भी नसीब हो गई? 5 रातें हैं जी,
اس میں جو علماء پھر خصوصاً صوفیاء جب اس پر بحث فرماتے ہیں تو وہ یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا یہ فرمانا کہ ان 5 راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں ہو، اب اس خطے میں جتنی مخلوق ہے وہاں بارش برس رہی ہے، کرم احسان ہو رہا ہے۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ایسی زمین جس میں روئیدگی پھوٹتی ہے، اس سے بے شمار سبزہ پھوٹتا ہے، اس میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، پھر وہیں اسی زمین پر پتھر بھی ہوتے ہیں جن پر بارش برستی ہے، واہ، وقتی طور پر گیلے ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہیں بڑی خوبصورت تعفن حدیث زدہ کی طرف شے ہو اشارہ کیا آپ نے، واہ بہت اچھی تو بات ہے۔ وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہاں سے روئیدگی ہو، وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو برسنا عام ہے، اب اس کا نتیجے کا جو انحصار ہے، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ بندہ اپنی کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کے حضور پیش ہو، تو معافی بھی نصیب ہوتی ہے، وہ سارا تعفن بھی ختم ہوتا ہے، خوشبوئیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم اکثر بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں عمل صالح میں کہ جی اجر اور ثواب نصیب ہوگا اور اللہ کریم آخرت میں اس کا اتنا اجر فرمائے، بے شک آخرت میں اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، ساری باتیں، لیکن وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دو، یہ بات اللہ کو پسند ہے، نبی کریم نے یہ فرمایا۔ بالکل، اب بندے مومن کی اس عبادت کی موقع کی جو اجرت ہے، اس کا مزاج کا ڈھل جانا اس پسند میں جسے اللہ نے آئے پسند فرمایا ہے، عوام ان صاحب کیا حصوں سے خوبصورت بات رک کی ہے، جانا۔ اگر مل جی، گئی ہے تو اس کے مزاج کا اس میں ڈھل جانا، واہ یہ وہ مزدوری ہے نا جی جو موقع پر نصیب ہو رہی ہے، واہ تو یہ واہ ہو نہیں سکتا کہ کسی واہ کے رکوع سجود جو ہے واہ انہیں شرف قبولیت نصیب ہو تو پھر وہ لقمہ حرام بھی واہ کھا رہا ہو، اس کی زبان سے نہ صرف مخلوق بہن بھائیوں تک کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کا واہ کردار ایسا ہو جس سے معاشرے کو تکلیف پہنچے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ بندے مومن کا تو جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ اپنا معاشرہ تو کیا دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم میں، کسی مذہب کے لوگوں میں وہ کردار چلا جائے تو ہر ایک کے لیے اس سے بھلائی ہاں ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو نے جو ہمارے اشارہ فرمایا نا، اشارہ کیا فرمایا آپ نے، تو اس پہ بیان فرما دیا نا قدیر بھائی کہ جو ملتی ہے کسی کو یہ شب، اس کا جو مزدوری ہے جو فوری طور پہ آخرت میں نہیں، جو اس وقت جو مزدوری ملے گی وہ اس کے اخلاق کی وہ تبدیلی ہے۔ میں اس بات کو ایمان کی حد تک سچا مانتے ہوئے اگر اب پاکستان کو یا امت کو دیکھتا ہوں تو فلسطین کے حالات دیکھیے کہ کس طرح سے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، حکومت کو دیکھیے کہ کیا حالات ہے، کووڈ 19 کے دیکھیے کیا حالات ہیں، پاکستان کو دیکھیے لاک ڈاؤن ہے، افراتفری کا انتظام دیکھیے، وہ دودھ جس کو ہم اللہ کا نور کہا کرتے تھے وہ کیمیکل زدہ ہو گیا، بچوں کو پلانے کے قابل نہ رہا۔ وہ لوگ جو کہ 5 وقت کے 6 وقت کے بلکہ نمازی ہیں، وہ آج کووڈ کے جو اکوپمنٹس ہیں، ماسک سے لے کے آکسیجن تک، اس کو بلیک کرنے میں ہے۔ تو میں یہاں پہ کیا یہ بدگمانی کروں کہ ہمیں راتیں نصیب نہیں ہو رہی یا عبادتیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہمارے میں مزاج میں تبدیلی قدیر بھائی کیوں رونما نہیں ہو رہی؟ بات یہ ہے بلال بھائی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہدی علیہ من یونیب، اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے جو انابت کرتے ہیں، جنہیں جستجو آمین۔ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری بے عملی میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر بندگی کی وہ جستجو ہے صحیح، ہمیں چاہیے کیا، اچھا کیونکہ جملہ، قرآن کریم فرماتا ہے جیسا کوئی چاہتا ہے اسے ویسا ملتا ہے، اس میں اگر کوئی دنیا چاہ بے رہا ہے تو شک کچھ حدیث حصہ اس قدسی، کا اسے جیسا مل گمان جائے گا، کرو گے، واہ اور واہ آخرت کا کوئی حصہ چاہتا ہے واہ، تو ظاہری بات ہے آخرت کے حصے کے لیے انحصار یہاں کے کردار پر ہے۔ ہاں، اور جس کردار کی آپ بات کر رہے ہیں، میں عموماً دوستوں احباب میں بھی بیٹھے یہ بات عرض کرتا ہوں، اسفار کا بھی موقع ملا ہے، ہاں، پوری دنیا میں تقریباً سفر کا موقع ملا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جب بھی مثبت قدم کی بات کرتے ہیں ہم نتیجے پر بحث کرتے ہیں، ہاں، اب نتیجہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں، ہاں، ہمارے اختیار میں ہے کردار کا اختیار کرنا جس پر نتیجے کا انحصار ہے، نہ کردار پر بحث کرتے ہیں نہ اس اختیار کرنے پر امراضی ہوتے ہیں، ساری بحث نتیجے پر کرتے ہوئے پھر محفل برخاست ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کیا تبدیلی رونما ہو؟ واہ۔
قدیر بھائی میں آپ کی توجہ اس طرح دلواؤں. دیکھیے مجھے کوئی شخص کہے نا کہ میرے اس جی کو جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ صلی محبت ہے تو اللہ. مجھے یقین کریں میرے دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اپنے والدین سے اولاد سے محبت ہے. جب نبی کی بات آئے گی تو میں کہوں گا میرے ماں باپ اور میری اولاد نبی پہ قربان, اور اس پہ میں ایک لمحہ نہیں لوں گا سوچنے کے لیے. لیکن جب اخلاق کی بات آئے گی, جب شب قدر کی پہچان کی بات آئے گی, جب کردار کی اس اجرت کی بات آئے گی جو رب تعالیٰ مجھے دیتا ہے, تو ہم تو نبی کے نام پہ بھی اشتعال انگیزی کی طرف چلے گئے. اب دیکھیے ایران میں ہوا احتجاج, انگلینڈ میں ہوا, امریکہ میں لوگوں نے کیا خوبصورت احتجاج کیا اور اس کو دنیا کے میڈیا نے دکھایا, اور ہم نے جو احتجاج کیا اس بات پہ وہ تو دنیا سے چھپانے والا تھا کہ ہم کہاں چلے گئے. میں ادب سے اور عاجزی سے پوچھ رہا ہوں, روحانی جواب اس پہ دیجیے گا, کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا ہمیں یہ شبیں مل نہیں رہی, ہماری عبادتوں میں کوئی کسر رہ گئی ہے یا ہمارا رزق حلال نہیں رہا؟ اسی رات کا جو لغوی معنی ہے انہی میں آپ کو جواب عرض کر دیتا ہوں. ایک حصہ جو معنی کا جی بنتا ہے وہ یہ ہے عظمت و شرافت, یعنی اس رات کا جو معنی ہے اس میں ایک حصہ آتا ہے عظمت و شرافت سے مراد کہ اتنی عظمت والی یہ رات ہے اور اتنی شرافت والی یہ رات ہے کہ وہی عظمت اور وہی شرافت کا پرتو اسے نصیب ہوگا جسے یہ رات ہاں نصیب ہوگی. پھر دوسرے جو معنی کیے جاتے ہیں اسی رات کے وہ آتے ہیں اس میں تقدیر اور حکم کے. اب تقدیر ٹھیک اور ہے. حکم کے معنوں میں اس رات میں دو پہلو, ایک وہ حصہ کہ جو اللہ کریم نے اس رات میں مخلوق کے لیے حکم صادر فرمانے ہیں یا جو آسمان دنیا تک احکامات کا پہنچنا ہے ایک حصہ, لیکن اس تقدیر اور اس حکم کا ایسا حصہ بن جانا اس رات کے نصیب ہونے اور اس نصیب ہونے کے نتیجے میں ایک ایسا کردار ابھر کر آئے. چونکہ ہمیں جو بنیادی مثال ہے وہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے, اور قرآن کریم بندے مومن کو اسوہ حسنہ کی مثال دیتے ہوئے ساتھ اسی آیا کریموں میں جو دوسرا حصہ بیان فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنہیں روز معاشر اور اللہ کے حضور پا لینے کا یقین ہو اور وہ ذکر اللہ کثیرہ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے, یعنی عمل کو اختیار کرتے ہوئے نتیجہ سامنے ہو, اور نتیجے میں جب بندے کا ایمان بالآخرہ جزا اور سزا ہر لمحے اس کے سامنے ہوگی محترم بلال بھائی, تو پھر وہ عمل سے پہلے اپنی سوچ کو بھی ترازو میں رکھے گا, نیت کو ٹٹولے گا, اور جو اتنی باریکی سے دیکھے گا تو پھر اللہ کریم غفور الرحیم ہے, ہم خطا کار گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ساری مخلوق گناہ چھوڑ دے, غلطیاں چھوڑ دے, تو اللہ کریم یہ مخلوق اٹھا لے, دوسری مخلوق پیدا کر دے جو غلطیاں اور گناہ کرے اور اس کے حضور گڑ گڑائے اور وہ انہیں معاف کرتا ہے. تو ضرورت اس اللہ کو عمر یہ عمل کی ہے کہ پسند ہے. ہم بالکل. ہم بجائے دوسرے پر بحث کرنے کے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جب انٹرو میں بات کی تو آپ نے ایک بات بڑی مزیدار بیچ میں کی کہ گفتگو کا معیار یہ کہ اس سے بام تفریق پیدا نہ ہو, بام تلخی پیدا نہ ہو, لیکن تعمیر ہوتی رہے. تو یہ وہ پہلو ہوتے ہیں بالکل. جن کا انحصار کلام کرنے والے کے نیا خانے پر ہوتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے, سوچتا کیا ہے. اسی رات کو جیسے حضرت حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سید اللیالی ہے, راتوں کی سردار رات, تو ایسی راتیں بھی نصیب ہوں. اور پھر اس میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جستجو بے شک. کہ جو عبادت کے حکم میں, اب میں فرض نماز نہیں پڑھی, عشاء نہیں پڑھتا, فجر نہیں پڑھتا, رات کو میں تسبیح لمبی لے کر بیٹھ جاتا ہوں, تو پھر جو فرض چھوڑ کر میں جس رات میں داخل ہو رہا ہوں وہی رات میرے لیے ایک امتحان بن جائے. اور اگر میں بے شک. بے کمزور شک. ہوں, نہیں عبادت کر سکتا, اور عشاء اور بے فجر شک. مجھے باجماعت نصیب ہو گئی, تو قیام اللیل میں یہ حکم داخل ہو جائے. بے شک. بے شک. قدیر ورما بھائی میرے پاس چند لمحے ہیں, اگر آپ میں جی آپ کو یہ
درخواست کروں آپ ذرا آج کی شب کی مناسبت سے ہمارے لیے، سب کے لیے، پاکستان کے لیے، امت کے لیے، خاص طور پہ جس وبا میں ہم مبتلا ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلوائے. بسم اللہ. آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. بار اللہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ان 5 طاق راتوں کا تو مالک ہے، ہمارے گمان غلط ہو سکتے ہیں، ہماری کمی بیشیاں ہیں، خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ توفیق عمل عطا فرما بار الہ جس میں ہمارے کردار کی تعمیر ہو، ہمارے معاشرے کی تعمیر ہو، ہمارے ملک اور قوم کی بہتری کی تدبیر ہو، اور مخلوق خدا تک اس حق کو پہنچانے کی استطاعت ہمیں عطا فرما بار الہ. تو غفور الرحیم ہے، ہمارا حال تیرے سامنے، تو بہتر جانتا ہے. ہم تو ایسے کمزور ہیں کہ مانگنا نہیں آتا، اپنی کمزوریوں کو نہیں پہچانتے، لیکن بار اللہ دارالعمل میں ہیں، فرصت میں ہیں. یا اللہ ہمیں صالح زندگی عطا فرما، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین زندگی عطا فرما، ایسا کردار عطا فرما کہ یہ قوم متحد ہو، اتفاق ہو، اور یہ اتفاق ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کام آئے، امت کی بہتری کے لیے کام آئے. اور وہ لوگ جنہیں حق پہنچانا ہے، یہ کردار ایسا ہو کہ ان لوگوں تک بھی حق پہنچنے کا سبب ہوتا رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. آمین ثم آمین یا رب العالمین. قدیر بھائی بہت شکریہ، بہت ممنون، آپ نے بڑی بات کی، اور وہ جو کردار کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو معاوضہ ہے وہ فوری طور پہ دنیا میں کردار کی صورت میں اس کو لٹا دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سوچنے کی بات ہے تمام امت